बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकबीर टीवी से आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी प्रोग्राम दिल दरिया समंदर लेकर हाजिर है। और नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, हर जुमेरात को ये प्रोग्राम तकबीर टीवी से टेलीकास्ट किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, कुदवतुस सालिकीन, फनाफी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िक्र, जो आपने आज से पौने 4 सदियाँ कबल मार्फत इलाही, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो निशान मंज़िल और वो रास्ता जो एक तालिब को अपने हकीकी मालिक से मिलाता है और उसकी सच्ची तलब जो है उसको पूरा करता है, अपनी नसरी कुतब के अंदर और अपने अरफाना कलाम के अंदर जो रहनुमा उसूल हमें और जो एक पढ़ने वाले को उन्होंने उसकी तरबियत की और जो हमें रास्ते दिखाए, उस पर गुफ्तगू होती है इस प्रोग्राम में। और बिलखसूस जो आपका अरफाना कलाम है, उसमें से हम एक खूबसूरत कलाम का इंतखाब करते हैं और उस पर हमारे साथ मौजूद होते हैं हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब। वो उस खूबसूरत कलाम पर गुफ्तगू करते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद है और एक और हमारे साथ आज मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद है, मोहतरम हज़रत कारी अली मोहम्मद कादरी साहब, हजूर की सनाखानी में मारूफ नाम है। आज वो हमारे साथ मौजूद है और हम उन्हीं से आज का कलाम जो है वो आप पहले टीवी की स्क्रीन पे देखें और फिर इंशाल्लाह कारी साहब तरन्नम के साथ इसको पढ़ेंगे और फिर कुछ सवालात हैं जो इंशाल्लाह शाह साहब से हम करेंगे। तो पहले ज़रा टीवी की स्क्रीन पे वो कलाम दिखाइए। हमारे कारईन भी ये बिल्कुल नाजरीन आप देख रहे हैं। दिल काले कोलो मुँह काला चंगा, जे कोई उसनू जाने हूँ, मुँह काला दिल अच्छा होवे, ता दिल यार पछाणे हूँ, ए दिल यार दे पिछे होवे, बता यार भी कदी पछाणे हूँ, सह आलम छोड़ मसीता नठे बाहू, जदों लगे ने दिल ठिकाने हूँ। कारी साहब ज़रा अपनी खूबसूरत आवाज़ में इस कलाम को पढ़िए। शुक्रिया। दार दिल काले कोलों काला चंगा, जे मता यार कदी पछाणे हो, सैलम छोड़ी मसीतान बाहू, जदों लगे दिल ठिकाने हो। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में क़िबला कारी साहब ने, कारी अली मोहम्मद कादरी साहब ने हमें यह कलाम सुनाया। शाह साहब पहले मिसरे की तरफ बढ़ते हैं। दिल काले कोलो मुँह काला चंगा, जे कोई इसनू जाने हूँ। आज फिर दिल की बात है और पिछले भी हम 2 प्रोग्राम दिल पे कर चुके हैं। तो आज एक मुनफरिद अंदाज से हज़रत सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाहू ने दिल की बात की है। ज़रा ये बताइए कि दिल की सफाई
اور ظاہری صفائی اور دل کی خوبصورتی اور ظاہری خوبصورتی میں فرق کو حضرت سلطان بہو نے یہاں کس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب حاجی منیر اعظم قادری صاحب اور محترم قاری علی محمد قادری صاحب نے، اور آپ نے بھی ابتدائیہ اور پھر قاری صاحب نے بڑے پیارے انداز میں کلام باہو پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھیں. قاری صاحب نے جو کلام پڑھا اور آپ نے بھی تحت اللفظ میں پڑھا، قرآن مجید فرقان حمید کا جو پیغام ہے، صوفیہ کرام نے اسی پیغام کو وہاں جو لوکل زبان تھی جس کو عام فہم زبان میں لوگ سمجھتے ہیں، اس میں اس کو ڈھالا. اور قرآن مجید فرقان حمید دل پر بہت زور دیتا ہے. سبحان اللہ. دل کی کئی اقسام قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور صوفیہ کرام نے پھر اسی کو لے کر، آپ شروع میں ہی پڑھیے گا تو قرآن مجید جو منافقین ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. اسی طرح سے دل کے بارے میں قرآن مجید کے میں 2-3 مقامات، تاکہ جو سلطان العارفین نے اہمیت دی ہے، دراصل ان کا منبع و ماوا اور ماخذ قرآن مجید فرقان حمید ہے. قرآن پاک ہی سے ان احباب نے، جو قرآن کے جو موتی ہیں، قرآن کا جو معرفت کا خزانہ ہے، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا. خواہ وہ سلطان العارفین ہوں، مولانا روم ہوں، علامہ اقبال ہوں، بابا بلے شاہ ہوں، بابا وارث شاہ ہوں، میاں محمد بخش ہوں. سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پہ دل پر زور دیتے ہیں. اور اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف میں قرآن پاک نے بطور خاص تذکرہ کیا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. قرآن مجید نے مشرکین کی اور جو دنیا کی محبت میں گم ہوئے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ یہ جہنم کی طرف جائیں گے، اور جہنم کے لیے پیدا کیے کون لوگ ہیں؟ جنوں اور آدمی میں سے ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں ہیں، دن سے وہ دیکھتے نہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں. قرآن مجید نے آگے بیان کیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں. یعنی دل یہ گوشت کا صرف لوتھڑا نہیں ہے. پہلے ہم پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں کہ صوفیہ کرام نے اور سلطان العارفین نے بالخصوص اس کو لطیفہ قلب قرار دیا ہے. اصل دل کیا ہے اس کی ہم وضاحت سلطان العارفین کی کتابوں سے کریں گے. اسی طرح سے ایک اور حوالہ میں قرآن مجید فرقان حمید سے دوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو مشرکین مکہ ہیں، جو منافقین ہیں، یہ سورہ توبہ میں سے پڑھ رہا ہوں، جو منافق تھے وہ آ کر حضور کے سامنے بڑی چپڑی اور میٹھی اور بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے مومن ہیں اور ہم آپ پر تو مٹنے کے لیے تیار ہیں. تو قرآن مجید نے باقاعدہ طور پر ان کو کوڈ کیا ہے. اور جو ناظرین کرام سن رہے ہیں، زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھیں دل دا پردہ کوئی ہو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ صوفیہ کا کلام کہاں سے آ گیا، تو میں قرآن مجید فرقان حمید، یعنی یہ جو صوفیہ نے اور سلطان العارفین نے جو خیرات لی ہے اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو منبع ہے، اس کا جو سورس ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مقدسہ ہیں. سبحان اللہ. تو قرآن مجید فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ ہے، 10واں پارہ ہے، اور یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ توبہ کی. یردونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم واکثرہم فاسقون. حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے کہ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر بے حکم ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 8 کہ دل ان کے قبول نہیں کر رہے، دلوں میں انکار ہے. دلوں میں جس کو سلطان صاحب نے تصدیق کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ آگے چل کے میں کتابوں کے حوالے بھی دوں گا. تو یہاں قرآن مجید بھی دراصل یعنی بھی تو اصل ماخذ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ہی سے خیرات لے کر سلطان صاحب بیان فرما رہے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے. میں 1-2 مقام اور عرض کر کے سورہ حجرات میں چلتا ہوں. وہاں جو گاؤں کے لوگ تھے، جو دیہاتی تھے، وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے، اب میں سورہ حجرات ہے اور اس 26واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 14 ہے.
قالت الاعراب آمنا، تو وہ جو گوار بولے ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم ظاہری اسلام لائے. آگے فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. یہ میں زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پردہ کوئی ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا، یعنی ابھی جو ایمان ہے وہ تو دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. تو مرکزی جو بات ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ دلوں کی تصدیق ہے. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ دل کالا منہ کالا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو جسمانی طور پر جو ظاہری کالا رنگ ہے وہ مراد نہیں ہے. دراصل اس کے اعمال ہیں، اس کی افکار ہیں، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے. تو سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں بظاہر یعنی ان کا منہ تو اچھا، منہ سے مراد کیا ہے؟ ان کی چمک دمک ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ یعنی جبہ و دستار بھی ہے، لباس بھی ہے، اور جب لوگ آئے تو نوافل بھی پڑھنا ہے، ذکر اذکار بھی کرنا ہے، اور بظاہر وہ اپنے آپ کو جو چہرہ جو ہے وہ اچھا انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ان کا باطن کیا ہے؟ وہ سیاہ ہے. دل کے اندر کوئی معرفت الہی نہیں ہے، دل کے اندر کوئی نور نہیں ہے، دل کے اندر کوئی سرور نہیں ہے، کوئی حضوری کی کیفیت نہیں ہے، کوئی ان کے دل کے یہاں لذت آشنائی نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی معرفت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. دل ان کا مردہ ہے. جیسے کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکے ہیں، دل ان کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں. ایک ہے منافقت کی زندگی. منافقت کی کیا ہے کہ ظاہری طور پر تم، جیسے میں نے آیات قرآنی پڑھی کہ ظاہری طور پر زبان سے راضی کرنا چاہتے، چہرے میں بڑی مٹھاس ہے اور چہرے پر بظاہر بہت خوبصورتی ہے، لیکن دل کے اندر ایمان کی دولت موجود نہیں ہے. نہ وہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، نہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، بلکہ وہ دنیا کے لیے کر رہا ہے. اب اس کو سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب امیر الکونین ہے، اس امیر الکونین میں آپ نے مردہ دل کا، اب دیکھیے گا، فرماتے ہیں روئے سیاہ بے بود از دل سیاہ. فرماتے ہیں کہ سیاہ روح سیاہ دل والے سے بہتر ہے. اگر بظاہر کسی کا، اب اس کی مثال اگر ظاہری دنیاوی اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے دیکھنا چاہو تو ابو جہل سرخ رنگ کا تھا، سفید رنگ کا تھا، ابو لہب سفید رنگ کا تھا، اور اس کے مقابلے میں حضرت بلال حبشہ کے تھے، سیاہ رنگ والے تھے. یہ ایک ظاہری مثال ہے. لیکن یہاں پر سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ ظاہری چمک دمک میں تو آ رہا ہے لیکن باطن کے ہاں اس کی کچھ نہیں ہے، تو فرماتے ہیں اس سے وہ جو دل جس کا اچھا ہے نا، وہ اس ظاہری اچھی اعمال سے بہتر ہے. تو فرماتے ہیں کہ روئے سیاہ بے بود از دل سیاہ، دل سیاہ شد یہ دنیا عز و جا. سیاہ روح سیاہ دل والے سے بہتر ہے. دنیا کی محبت اور عز و جا کی حصول سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. دل سیاہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ دنیاوی تما میں آتا ہے، لالچ میں آتا ہے، تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس حوالے سے یہ معقول فقر میرے سامنے ہے، اس میں وہ دل کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 676 ہے. یہ اس بات کی وضاحت مزید آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گی تاکہ ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھ آ سکے. جی، یہ اس میں سلطان العارفین سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ایک تو دل کے اندر 3 بادشاہ ہیں اور 3 اس کے وزیر ہیں. سبحان. یہ عرض کر کے میں پھر انشاءاللہ اسی کتاب سے ایک اور حوالہ بھی دوں گا. بدا کے در وجود آدمی سے بادشاہ و سے وزیر، یعنی یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کو آگے چل کے یہ بند سمجھنے میں آسان ہو جائے گا. بدا کے در وجود آدمی سے بادشاہ، جان لو کہ آدمی کے وجود میں 3 بادشاہ ہیں، و سے وزیر، اور 3 وزیر ہیں. 3 بادشاہ ناظرین کرام اور 3 وزیر. اول بادشاہ روح است، پہلا بادشاہ روح ہے. وہ وزیرش عقل است، اس کا وزیر کون ہے؟ عقل ہے. روح راستی حق می خواہد، جو روح ہے وہ
حق کی راستی چاہتی ہے، سچائی چاہتی ہے، حق کی زندگی چاہتی ہے. وہ عقل دنیا می خواہت، اور عقل کیا کرتی ہے؟ دنیا چاہتی ہے. دیگر بادشاہ دل است، دوسرا بادشاہ وجود میں دل ہے. وہ وزیر او زبان است، اور اس کا وزیر زبان ہے. دل یاد حق تعالی می خواہد، دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد چاہتا ہے. وہ زبان کلام لا یعنی می خواہد، اور جو زبان ہے فضول گفتگو چاہتی ہے. زبان جو ہے وہ چاہتی ہے کہ گپ شپ ہو، فضولیات ہوں، غیبت ہو، چغلی ہو، یہ زبان چاہتی ہے. دیگر بادشاہ نفس است، تیسرا بادشاہ کون ہے؟ نفس. وہ وزیر او شیطان است، اس کا وزیر کون ہے؟ شیطان. نفس لذت می خواہت، نفس لذت چاہتا ہے، اور لذت سلطان صاحب کہتے ہیں کھانے کی لذت ہے، میاں بیوی کے تعلق کی لذت ہے، شہرت کی لذت ہے، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ علم پڑھنے کی بھی لذت ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ علامہ بنتا ہے، علم پڑھتا ہے، تو لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہے. تو فرماتے اس واہ واہ کے لیے جو علم پڑھا جاتا ہے وہ بھی نفسانی لذات میں شامل ہے. آگے فرماتے ہیں کہ نفس لذت می خواہت، نفس لذت چاہتا ہے. و شیطان معصیت می خواہت، اور شیطان معصیت چاہتا ہے. تو دل جو ہے اس کا جو وزیر ہے وہ زبان ہے. تو زبان ذکر الہی اس پر جاری ہونا چاہیے، اللہ اللہ ہونا چاہیے. تو اس لیے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دل کے اوپر توجہ دو. اور آخری یہ آپ کے سوال کے حوالے سے یہ معقول فقر میں سلطان صاحب ایک بیان کرتے ہیں سورہ کہف میں سے ایک واقعہ جی کہ اس میں ایک بادشاہ تھا، اس میں ایک آدمی تھا، اس کے بڑے باغات تھے اور وہ اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا تھا، دنیا کی محبت میں گم ہو گیا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جب وہ جنت میں داخل ہوا تو وہ اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی اللہ کے نام پہ خرچ نہ کیا. سلطان صاحب فرماتے ہیں وَنَفْسَ را آفت تما بوت، نفس کی آفت کیا ہے؟ تما، لالچ. نفس و تما از آدمی دفع نہ شود، یہ نفس تما یہ آدمی دور نہیں کر سکتا مگر از ترک و توکل و ترک و توکل حاصل نہ شود، جب تک اس کو اللہ کا توکل نہ حاصل ہو، دنیا سے ترک نہ حاصل ہو، اس وقت تک وہ یہ حاصل نہیں کر سکتا. تو دل کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف توجہ کرے اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کی سیاہی کو دور کر کے دل کی روشنی حاصل کر لے. جی ناظرین، پہلا مصرع جو آج کے خوبصورت کلام کا تھا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا جے کوئی اسنو جانے ہو، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ شاہ صاحب نے اس پر روشنی ڈالی، اور میں جو شاہ صاحب کی گفتگو سے میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ دل ہی وہ مرکز ہے کہ جس کو انسان جو ہے وہ معرفت الہی کے نور سے جو ہے وہ منور کر سکتا ہے. اور جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ دل جو ہے وہ اگر پاک ہوگا، وہ اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا، تو پھر اس کا نور جو ہے وہ انسان کے کردار سے نظر آئے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر اپنے آپ کو بڑا اچھا ثابت کریں، بڑا آپ کا ظاہری اٹھنا بیٹھنا ہو، لیکن آپ کے دل کے اندر وہ روشنی نہیں ہے. تو اسی لیے سلطان نے فرمایا پھر اس سے بہتر ہے کہ منہ کالا ہو جائے لیکن دل جو ہے وہ روشن ہونا چاہیے. تو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہلے مصرے پہ روشنی ڈالی. شاہ صاحب دوسرا کلام جو ہے، منہ کالا دل اچھا ہوئے تا دل یار پچھاڑے ہو. اچھا اور خوبصورت دل کیسے بنتا ہے جس کو مالک حقیقی پہچان ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے جو ظاہری اعمال اور یہاں وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جو ہے وہ بڑی موزون ہے. تو ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، پیار کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کتنا ہے. وہ جتنا زیادہ تعلق ہوگا وہ اتنا زیادہ قرب کا باعث بنے گا. تو یہاں سلطانوں فرماتے ہیں منہ کالا دل اچھا ہوئے، یعنی دنیا بعض اوقات ملامت بھی کرتی ہے، دنیا کے اندر اس کا اچھا نہیں سمجھاتا. دیکھیں نہیں آپ نے جو غریب بیچارے ان سے نفرت کی جاتی ہے، غریب کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کے کوئی جو ہے وہ کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. غریب کی شادی ہوتی ہے تو کون جاتا ہے؟
اور امیر کی شادی ہوتی ہے تو سارے مذہبی طبقہ ہو، سیاسی طبقہ ہو، پیران کرام ہوں، علماء کرام ہوں، کسی بڑے وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو تو کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن بیچارہ جو گاؤں کا کہ غریب آدمی ہے وہ دعوت دے بھی تو دعوت کی طرف کوئی نہیں اور چاہتا، دوسری طرف بغیر دعوت کے بھی چلے جاتے بغیر دعوت کے، بلکہ انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے دعوت نامہ آئے گا، ایوان صدر سے آئے گا، پرائم منسٹر سے آئے گا تو میں وہاں پر پہنچوں گا. ابھی آپ نے وہ رات کھاریاں کے ہاں آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ میں صرف 4 بندے ہیں جو اس کی چارپائی اٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ غریب کے ساتھ تعلق جو ہے، تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ ظاہری چمک دمک سے نکلو. دنیا میں تمہاری دیکھیں نا، لوگ آج کل کا ہمارا معاشرہ کیا ہو گیا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو لوگوں کی نظر جہیز پر ہوتی ہے، کسی کے یہاں کوئی محفل ہو، آج کل تو ہمارے یہاں جو محفل ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے کہ اس نے لائٹنگ کتنی لگائی ہے جی، اس میں اس نے کھانا کتنا پکایا ہے. جو غریب بیچارہ ہے وہ تو کسی مقام پر بھی نہیں محفل کے اعتبار سے. آج دیکھیے نا ہمارا عملہ کیا ہو چکا ہے، محفل بھی لیں گے تو اس میں ڈسکس کیا ہوگا کہ جناب اس نے کتنے عمرے کے ٹکٹ دیے ہیں، اس نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، کتنا معاملہ آیا ہے، اور اس میں کھانے والے بھی عمرہ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ وہ محفل کہاں سے کرے گا، اس کی تو دنیا کے اندر واہ تو اسی کی ہوگی نا، وہ جناب اس نے کتنے شامیانے لگا دیے، کتنے کمکمے لگا دیے. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ دنیاوی شہرت کو چھوڑو، دنیا کے اندر تیری شہرت نہیں بھی ہے، لوگ تمہیں بظاہر اچھا نہیں بھی جان رہے، اللہ تو جان رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تمہاری عزت ہے نا. تو یہ جو عزت تم دنیا کے اندر چاہتے ہو اس کو چھوڑو. عزت پانی ہے تو اللہ سے پاؤ، عزت پانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاؤ. یہی پیغام ہے تمام صوفیاء کرام کا، اور خاص طور پر حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بطور خاص دل کی بات جو کی ہے، فرماتے ہیں اپنے دل کو صاف کر، دل آئینہ. یہ میں آگے محبت الاسرار میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں آپ کو کچھ حوالہ جات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. اس میں سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جو طالب مولا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کی محبت میں گم نہیں ہوتا، وہ اپنے مولا کی محبت میں گم ہوتا ہے، اور ہر لمحے اللہ کے دیدار میں جو ہے وہ رہتا. اب سنیے گا، فرماتے ہیں کہ تو جان لے کہ قلب کیا ہے اور قلب کسے کہتے ہیں، قلب کی نشانی کیا ہے. جس شخص کو ذکر قلبی حاصل ہے وہ صاحب آئینہ ہے. جس طرح آئینے، اب میں وہ سلطان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا، جس طرح آئینے سے چہرہ نظر آتا ہے اسی طرح قلب کے آئینے سے باطن کی صفائی معلوم ہوتی ہے. میں یہ فارسی میں پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو قلبی ذکر والا ہوتا ہے وہ صاحب آئینہ ہوتا ہے، چنانچہ شیشہ حلب رونما باطن صفا. جس کا دل صاف ہوتا ہے پھر اس کے وجود پر اثرات بھی صاف ہوتے ہیں، اس کا خلق بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی نگاہیں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں. آگے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک یہ محبت الاسرار ہے، یہ میں پڑھتا ہوں، چراغ کے دل را حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قلزم فرمودہ است، یعنی آب دریا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دل کو سمندر قرار دیا ہے. سلطان صاحب فرماتے خود نبی پاک نے فرمایا، یعنی آب دریا رواں، دل جو ہے یہ چلتا ہوا پانی ہے. آگے فرماتے ہیں پس جس طرح دریا کا پانی کسی وقت بھی چلنے سے نہیں ٹھہرتا اور رات دن جاری رہتا ہے، اسی طرح اس دریائے دل کی زندگی ابتدائے ازل سے انتہائے ابد تک ذکر الہی کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. یہ کسی وقت بھی نہیں ٹھہرتا، اور صاحب قلب کو ذکر الہی سے ایسا شغل پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ الفاظ سنیے گا، چنانچہ شغل اللہ پیدا شود کہ لذات نفسانی و معصیت شیطانی و طلب دنیا فانی. میں 3 یہ آپ دیکھیے گا، لذات نفسانی اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو دل والا بندہ ہوتا ہے، و معصیت شیطانی جو شیطان گناہ کروانا چاہتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، و طلب دنیا فانی یہ دنیا جو فنا ہونے والی ہے وہ اس کی طلب سے بھی دور ہو جاتا ہے. ہما نسیانی گرداند، سنیے گا الفاظ میں پھر سلطان صاحب کے الفاظ پڑھتا ہوں، لذات نفسانی و معصیت شیطانی و طلب دنیا فانی ہما نسیانی گردند، یہ تمام وہ بھول جاتا ہے بندہ، وہ بھول کر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے لیے اللہ کے قرب میں آنا چاہتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہ ہے وہ مقام جس کے لیے سلطان صاحب تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو یہ اس طرف آ جائے گا اس کو دنیا کی لذتیں بھول جائیں گی
اور صرف اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں گم ہو جائے گا۔ یہ اب دیکھیے گا کہ صاحب دل بندہ کون ہوتا ہے۔ عام طور پہ ٹھیک ہے، عبادت بھی اپنی جگہ، روزہ بھی اپنی جگہ، ذکر بھی اپنی جگہ، لیکن یہاں یہ میں آپ صفحہ نمبر 82 حاجی صاحب پڑھ رہا ہوں، جی فرماتے ہیں کہ فقیر کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ است کہ آنچا فلوس، فلوس کہتے ہیں روپیہ پیسہ نذرانہ، سبحان اللہ، آنچے فلوس وغیرہ نظرات بشب آین برائے روز نگاہ نہ دارن و آنچے بروز آین برائے شب نگاہ نہ دارن ہما تصرف کنند برائے مولا۔ واہ، یہی حال سلطان صاحب کا تھا، یہی حال غوث پاک تھا، یہی حال نظام الدین اولیاء کا تھا۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں میرا حال بھی یہ ہے کہ جو دن کو نظرانہ آئے وہ رات کو نظر نہ آنا چاہیے، اور جو رات کو نظرانہ آئے وہ دن کو نظر نہیں، نہ آئے، وہ غریبوں میں مخلوق خدا میں وہ تقسیم کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جس کے پاس بظاہر کوئی محل نہیں ہے، بظاہر کوئی اعلیٰ قسم کا جہاز نہیں ہے، کوئی لگژری لائف نہیں ہے، لوگ اس کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کپڑے اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے اندر وہ غریب اور مسکین ہے۔ لیکن قربان جائے ناظرین کرام، سلطان صاحب جو حضور کا فرمان لائے نا، اللہم احینی مسکینا و امیتنی مسکینا و اشرنا فی زمرۃ المساکین، حضور دعا مانگا کرتے تھے۔ شاید یہ دعا میں سے کوئی مانگتا ہو یا نہ مانگتا ہو، مساجد میں بھی یہ دعا مانگی جاتی ہو کہ نہیں؟ حضور کیا دعا اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، سبحان اللہ، میری موت بھی مسکینوں میں کر، اور اے پروردگار مجھے قیامت کے دن مسکینوں میں اٹھا۔ سبحان اللہ، یہ جو مسکین آج کی دنیا میں ہے، بظاہر ان کے دیکھی نا، جس طرح بیوٹی پارلر میں پاؤڈر لگانے کے لیے عام جو بیچارہ مزدور ہے، اس بیچارے کو تو وہ نہیں میسر، اس کے تو کپڑے بھی میلے ہیں، اس کے چہرے پر بھی مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار پڑا ہوا، بظاہر تو چاہے گورا رنگ بھی ہو بالکل، تو مٹی پڑی ہوئی ہے تو وہ سیاہ تو ہو جائے گا۔ بے شک، ایک انجن ہے، ایک جو بیچارہ غریب ہے وہ بھٹی پر کام کر رہا ہے، تندوری پر کام کر رہا ہے، تو اس کا چہرہ جو ہے، بالکل، اور اس کے مقابلے میں ایک ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے اور اس کے جناب پاؤڈر لگاتا ہے اور اس طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر تو بالکل، چمک آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بے شک، اب سلطان سے فرماتے ہیں یہ چمک جو ہے یہ تو تباہی تباہی ہے۔ بالکل، اگر تو رزق حلال کما رہا ہے اور تیرے چہرے پر وہ مٹی اور گھٹا بھی پڑا ہوا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اور فرماتے ہیں دل اگر اچھا ہوگا تو یہ تیرا چہرہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اور دل برا ہوگا تو ظاہر جتنی مرضی چمک دمک لیتا پھر اللہ تیری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ سبحان اللہ، منہ کالا دل اچھا ہوئے تاں دل یار پچھاڑے ہو۔ شاہ صاحب نے سلطان العارفین کی کتب میں سے وہ موتی نکال کر ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ دل جو پاک دل ہے، جو اللہ کے نور سے بھرا ہوا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جس میں غریبوں کی ہمدردی ہے، جس میں ایک شوق ہے، جستجو ہے، عشق ہے، وہ دل جو ہے جب وہ دل ہو جاتا ہے نا، چاہے ظاہری طور پر چہرہ جو ہے وہ سیاہ بھی ہے، ظاہری طور پر خوبصورتی نہیں ہے، لیکن دل خوبصورت ہے۔ آج ناظرین ہمیں دل ہی اپنے خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دل ہی ہمارے مردہ ہے، دل ہی بدصورت ہو گئے، جس کی وجہ سے منزل نہیں مل رہی۔ تو شاہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سلطان العارفین کے کتب میں سے جو دل اچھا ہوتا ہے اس پر روشنی ڈالی۔ شاہ صاحب تیسرا مصرع، اے دل یار دے پچھے ہوئے مت یار بھی کدی پچھانے ہو۔ طلب یار کی منازل کیا ہے جس سے طالب حقیقی اس کو پہچان سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر تڑپ ہو، اخلاص ہو، ہر لمحے اللہ کے لیے تڑپتا ہو۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں ذات اور ذکر الہی کی تاثیر سے قلب میں 10 صفات پیدا ہو جاتی ہیں، واہ، 10 صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ قلب آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے، سبحان، وجود میں تاریکی نہیں رہتی ہے، واہ، یعنی معصیت کی تاریکی نہیں رہتی، نفس کی تاریکی نہیں رہتی، شیطان کی تاریکی نہیں رہتی، دنیا کی محبت کی تاریکی نہیں رہتی۔ بے شک، دوسری بات فرماتے ہیں کہ قلب گہرے دریا کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی کسی غلادت سے گدلا نہیں ہوتا، دل دریا سمندروں ڈونگے جو آپ نے۔ اور فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کے پیچھے ہوتا ہے، طلب صادق ہو جاتی ہے، دل عشق کی آگ سے لبریز ہو جاتا ہے، ماں سو اللہ کو جلا دیتا ہے، سبحان، سب کچھ جل جاتا ہے، مال کی محبت اس کے قریب ہی نہیں آ سکتی۔ سبحان، چوتھی بات فرماتے ہیں دل چشمہ بن جاتا ہے
اور اس سے جو بھی پیتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں دل ظاہر و باطن میں معبود میں غرق رہتا ہے. دل اللہ تعالیٰ کی عرفان کا خزانہ بن جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ دیکھتا رہتا ہے. دل روشن چراغ کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے. مردہ دل ذکر الہی سے مردہ گھاس سے بدل کر سرسبز ہو جاتا ہے. قرب الہی کا واصل بن جاتا ہے. اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نویس اللہ بر لوہے دل من کہ ہم خدرا ہم اورا فاش بین. یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے میرے دل پر اللہ لکھ دیں تاکہ میں اپنے آپ کو بھی دیکھ سکوں اور میں اللہ کو بھی دیکھ سکوں. اگر اللہ کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین جو مرکز و محور ہے وہ ہے دل اس کا. اور علامہ اقبال نے بھی اس پر بڑا کلام کیا. علامہ کہتے ہیں دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. اور دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. آگے فرماتے ہیں دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو تیری نگاہ توڑ دے آئینہ مہر و ماہ. یہ جو سورج چاند اس کو بھی توڑ دے اس کی بھی ضرورت نہ پڑے. اگر تیرا دل زندہ ہو جائے نا جسم میں تو اسی دل سے اللہ کا جلوہ نصیب ہو جاتا ہے. دل کے آئینے میں اے تصویر یار ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی. اب سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین کرام اپنی کتابوں میں مردہ دل اور زندہ دل کا موازنہ کیا. پہلے میں مردہ دل کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ امیر الکونین ہے. اس میں آپ نے مردہ دل کا تذکرہ کیا. مردہ دل کون ہے؟ فقیر تو وہ ہوتا ہے قبلہ حاجی صاحب یہاں پر فقیر صاحب شریعت مثل شیر کی آرا شرف شریعت محمدی با قرب رحبان است فقیر اہل بیت مقرم مصاحب شیطان است. فرماتے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ شیر کی مانند ہوتا ہے. ہر وقت اپنے نفس پر کنٹرول اس کا ہوتا ہے. اور جو اہل بدعت ہے وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے. فقیر صاحب شریعت با خدا یگانہ است. فقیر صاحب شریعت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یگانہ ہو جائے. اس کی دوستی اللہ سے ہوتی ہے کسی اور سے نہیں ہوتی. وہ فقیر اہل بدعت ہمچو سگ دیوانہ. اور وہ جو بظاہر نام کا فقیر ہے فرماتے ہیں کہ وہ کتے کی طرح دیوانہ ہوتا ہے. ای اکثر دعوی فقیر می کنند. اکثر لوگ اپنے آپ کو فقیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ای فقیر نیست. فرماتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے. نام ایشا گدا با نفس ہوا. ان کا نام بکاری ہے. یہ گداگر ہیں. یہ در در پر جا کر جو ہے وہ مانگتے ہیں. یہ گداگر ہیں اور یہ نفس کے اندر ہوا کے اندر گم ہے. محروم از باطن معرفت خدا. محروم از باطن معرفت خدا. ان کا باطن اللہ کی معرفت سے محروم ہو چکا ہے. بہرا ور سائل. فرماتے ہیں یہ بڑے فنکار ہوتے ہیں سائل ہوتے ہیں بے حیا ریش تراشیدہ اور یہ داڑھی منڈوانے والے ہوتے ہیں. تمام عمر از طریقت معرفت را نادیدہ. فرماتے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے معرفت کا کوئی ایک جام بھی نہیں پیا. سواد الوجہ چہرہ ان کا سیاہ ہوتا ہے. روح سیاہ. روز و شب در شرب گناہ دن رات شراب پیتے ہیں. بے خبر از احوال روحانیت ارواح. جو اللہ کے نیک بندے ہیں حضور غوث پاک اور ان لوگوں کے جو باطنی امور ہیں سلطان صاحب فرماتے ہیں ان سے یہ واقف نہیں ہوتے. یہ لوگ ہیں جن کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اب دو تین اور کتابوں سے میں حوالہ جات عرض کروں گا دل کے بارے میں. یہی سخی سلطان باہو علیہ السلام یہ پہلے ہم کر چکے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خزانے اس کے 7 خزانے ہیں اور 7 ہی قلعے ہیں. دل کا میں یہ حوالہ ایک دے دوں گا. فرماتے ہیں کہ جس کا قلب صفائی والا ہوتا ہے وہی شخص اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. یہ جی فرماتے ہیں جی اچھا یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ مرشد کامل صاحب ذوق طالب اللہ کو شروع ہی میں مشاہدہ دل کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے اور مرشد ناقص اسے رات دن چلہ اور ریاضت میں مشغول رکھتا ہے. یہ مرشد کامل ہی کی شان ہے کہ وہ تصور اسم اللہ ذات سے میدان دل کھول کر طالب اللہ کو دکھا دیتا ہے. ایسی فتوحات کی چابی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کے بعد طالب اللہ اسم اللہ اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تصور میں لائے. سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کا تصور کرے
حضور کے اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرے اور ان دونوں اسماء پاک پر نظر جمائے اور اس کے بعد دریائے توحید میں غوطہ لگائے، غلبات ذکر اللہ میں غرق ہو کر اس آیت کریمہ کے مطابق خود سے بے خود ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ، اگر ہمارا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ شمس العارفین میں جی یہ اللہ محمد آپ کو شاید نظر آ رہا ہو، تو یہ سلطان صاحب اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کا تصور باندھتے رہو گے تو اس کے تصور سے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ معرفت نصیب کر دے گا۔ اور ایک اور حوالہ دے کر پھر میں اگلے مصرے کی طرف چلتا ہوں۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے حوالے سے یہ 254 صفحہ جی اس کو جی اب میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ دل کی آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ پہلے بھی ہم نے حوالہ دیا لیکن میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دل کسے کہتے ہیں اور قلب کسے سمجھا جاتا ہے؟ جان لے کہ زمین کی وسعت آسمان کی وسعت کے مقابلہ میں محض ایک قطرہ ہے۔ جملہ آسمان لوح محفوظ کی بلندی و فراخی کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، لوح محفوظ قلم کے مقابلہ میں ایک قطرہ ہے، قلم کرسی کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، کرسی عرش اکبر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے، عرش اکبر کے بے شمار کنگرے ہیں، ہر کنگرے پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہر کنگرے پر ایک قندیل لٹکی ہوئی ہے، ہر قندیل میں قدرت الہی سے زمین و آسمان کے 14 طبق تہ در تہ رکھے ہوئے ہیں، ہر طبق میں 18,000 عالم کی مخلوق آباد ہے، ہر مخلوق اپنی اپنی زبان سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ عرش اکبر اور تمام قندیلیں دل کے مقابلے میں اسپند کے دانے کے برابر ایک قطرہ ہیں، ایک چھوٹے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں سلطان صاحب فرماتے ہیں ایک قطرہ ہے۔ اور اگر دل کی زندگی چاہتا ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لے اور یہ دل تیرا زندہ ہو جائے گا اور اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سب نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ آگے فرماتے مصنف کہتا ہے، طریقہ کیا آپ نے بتایا، مصنف کہتا ہے کہ جس طرح استاد پہلے ہی روز بچوں کے ہاتھ میں تختی دے کر سبق پڑھاتا ہے، اسی طرح مرشد کامل طالب اللہ کو، جو اللہ کا طالب ہے، پہلے ہی روز دل کی تختی دے کر سیر قلب کا سبق پڑھاتا ہے۔ راہ توحید کی ابتدا اہل دل سے طلب کر کے اہل دل کے مراتب ہرگز سلب نہیں ہوتے، لیکن دل بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک تو قلب قاری ہے، ایک قلب اسرار باری ہے۔ صاحب قلب کا کام یہ ہے کہ وہ ہر وقت مطالعہ قلب میں مشغول رہے۔ قلب معرفت احدیت و صمدیت اور صراط مستقیم کی کامل محرمیت کا نام ہے۔ انتہائے قلب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکا۔ جسے بھی یہ بخشش و عطا نصیب ہوئی انہی کی بارگاہ سے نصیب ہوئی۔ واہ۔ اور فرماتے ہیں پھر آگے قلب کی 3 قسمیں سلطان صاحب لاتے ہیں۔ قلب کی 3 قسمیں، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید۔ قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں اللہ کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ یہ تینوں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ قلب منیب وہ ہے جو ہر وقت طاعت الہی میں مشغول رہے، اور فرماتے قلب شہید وہ ہے جو معرفت الہی سے معمور ہو۔ مصنف کہتا ہے، اب میں یہاں پر جو آپ کا سوال تھا اس کا خلاصہ یہاں پہ آ رہا ہے۔ مصنف می گوید قلب کان صفا و صدق و راستی پر نور اللہ است کہ در آ کذب و نفاق و تاریکی و دروغ ظلمت نہ گنجد۔ مصنف کہتا ہے یعنی باہو کہتا ہے قلب صدق و صفا اور راستی کی کان ہے۔ مائن ہوتے جہاں سے ہیرے جواہرات، جہاں سے سونا نکلتا ہے، کان ہے جو اللہ کے نور سے روشن رہتی ہے، اس میں کذب و نفاق، تاریکی و دروغ اور ظلمت کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس دل میں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، فرماتے ہیں کہ اس دل میں کوئی اور آ نہیں سکتا ہے۔ جی ناظرین، دل جو ہے اس کو مرکزی حیثیت حاصل، اور دل دریا سمندروں ڈونگے، اور دل کی ساری بات ہے جس پر گفتگو شاہ صاحب سلطان العارفین کی کتب سے کرے۔ شاہ صاحب آخری مصرع ہے، سے عالم چھوڑ مسیتا نٹھے باہو جدوں لگے نے دل ٹھکانے ہو۔ یہ دل ٹھکانے کب لگتا ہے؟ اور یہاں جو بات علماء کی ہے
یعنی جب دل ٹھکانے لگتا ہے پھر منزل بدل جاتی ہے، اس پر تھوڑی روشنی اس میں جیسے ہم نے عرض کیا سلطان العارفین اور تمام صوفیہ جو ہے نا وہ رسموں کے بہت خلاف ہیں. سبحان اللہ. اس زبانی دعوے جیسا میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت اور سورہ حجرات کی آیت کہ ابھی تک تو ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا. تو علامہ اقبال کا ایک شعر میں پڑھ کے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. علامہ کہتے ہیں کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اب جو چوتھا مصرع ہے اس کو سمجھانے سے پہلے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ نہ آئے کہ سلطان صاحب کوئی مستوں کے خلاف ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ مستوں میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اب اسی آیت میں اب صوفیہ نے جو پیغام دیا ہے یہاں تو بات دل ٹھکانے لگنے کی. جی بالکل. اب سلطان العارفین یہاں پر اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ میں مساجد تو آپ بھی بنوا رہے ہیں میں بھی بنوا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. تو اب مختلف مقامات پر یہاں پر بھی ہم برطانیہ بھی مسئلے بنوا رہے ہیں. میں وہ آیت مقدسہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس میں قرآن مجید نے مسجد کا تذکرہ کیا. یہ ذرا غور سے سنیے گا اور پھر آپ کو کلام باہو آسانی سے سمجھ آئے گا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. واہ واہ واہ. اور اللہ کے سوا کسی سے، یہ الفاظ ہم بھول جاتے ہیں. مسجدوں کی آبادی کی جہاں بات ہوئی قرآن مجید نے سورہ توبہ آیت نمبر 18 وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. اب آباد کرنے والے اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 قیامت پر ایمان، نمبر 3 نماز قائم کرنا، نمبر 4 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 5 لم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی نے سے نہیں ڈرتے. اب اگر بندہ مسجد میں بھی ہو، یہ عالم ہے، امام ہے، اور پھر ڈر بھی کمیٹی والوں سے رہا ہو، ڈر بھی چیئرمین صاحب سے رہا ہو، ڈر بھی سیکٹری سے رہا ہو. کمیٹی والے کہیں گے تو شریعت پر عمل کرنا ہے، کمیٹی والے نہیں کہیں گے تو نہیں کرنا. اور بعض ایسے مقامات پر بھی ہیں کہ عید کا اعلان بھی کمیٹی والے کریں گے. امام صاحب جو کہ جنہوں نے پورا درس نظامی پڑھا، جو شریعت کے اوپر جن کا پورا کنٹرول ہے. تو یہاں دراصل سلطان العارفین شاہ صاحب یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دینی زوال کی وجہ بھی ہے کہ امام جو بادشاہ ہے، سرتاج ہے، اب یہ جو رسمی دنیا ہے نا، سلطان صاحب اس کے خلاف ہیں، صوفیہ جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیجئے پڑھاتے تھے. حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو وہ کتابیں پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ ان سے بڑا کون؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ شمس تبریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا این علم اس کہ تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. اب شاہ شمس تبریز قلندرانہ مزاج والے تھے، کتابیں ساری اٹھائیں اور کنویں میں پھینک دی. تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میرا سارا علم کا ذخیرہ. اب شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ نے وہ ہاتھ ڈالا اور اس میں سے کتابیں باہر نکالی تو اس میں مٹی اور اسی طرح باہر نکالی. تو اب شاہ مولانا روم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ای علم است تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دراصل یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کی آبادی حضور نے فرمایا. وہی جب نگاہ پڑی تو وہی مولانا روم جو تھے ان کو علامہ اقبال جیسی ہستی اپنا پیر کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے. بالکل. اب یہاں میں آپ کو سمجھانا، قرآن مجید کی آیت نمبر 18 مسجد وہی آباد کرتے لم یخش الا اللہ، نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. واہ. یہ ہے وہ مقام جس کو سلطان صاحب فرماتے ہیں اگر تو اب مسجد میں ہے بھی، ڈر بھی رہا ہے اپنے مقتدیوں سے، ڈر رہا ہے ان سے کہ میں مسئلہ بیان کروں گا تو کیا ہو جائے گا، یہ بات فرماتے ہیں اس رسموں سے نکلو. جب دل اللہ کی محبت میں آ گیا تو پھر جو رسمی دنیا ہے اس سے کیا کرے گا عالم؟ وہ امام صاحب اسے بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا. اب سلطان صاحب کا مصرع سنیے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ مسجدوں کو آپ جو ہے نا فرماتے آباد کرے گا ہی وہ سے عالم چھوڑ مسیطہ نٹے. وہ جو مسجدوں کا ایک رسمی نظام ہے نا، ایک جو رسمی نظام ہے جو زمانے کے لیے اس سے وہ نکلے گا، وہ سے نکلے گا، وہ دل کی دنیا کی طرف آئے گا، اپنے دل کو مولا کے ساتھ لگائے گا. نہیں مولا راضی ہے یا نہیں،
وہ بندے کو نہیں دیکھے گا بندہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ صرف یہ دیکھے گا میرا مولا راضی۔ تو سلطان صاحب فرماتے ہیں سہ عالم چھوڑ مسیتا نٹے، جب ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، دل صاف ہو گیا، دل پاکیزہ ہو گیا، تو پھر وہ جو دنیاوی نظام ہے نا اس کی قید میں نہیں آئے گا، ان کی زنجیروں کو توڑے گا، ان سے کہا ہوگا جی میں نے رہنا ہے تو یہ طریقہ ہوگا، یہ اصول ہوگا، یہ ضابطہ ہوگا، شریعت بالا تر ہوگی، اور پھر وہ شریعت کو بالا تر لائے گا۔ تو فرماتے ہیں وہ کال کی دنیا سے حال کی دنیا میں آئے گی۔ فرماتے سہ عالم چھوڑ مسیتا نٹھے باہو جد لگے نے دل ٹھکانے ہوں۔ اب جب دل ٹھکانے کہا، لیکن اے دل رب سچے دا حجرا، اندر پا فقیرہ جاتی، دل مولا کی طرف ہو گیا۔ اب وہ دل جو ہے وہ مولا کی مانے گا، دنیا والوں کی بات نہیں مانے گا، وہ دنیا داروں کی بات نہیں مانے گا۔ ہاں شریعت کی بات ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، شریعت سے ٹکراتی ہوگی، حضرت خواجہ مجلب ثانی اکبر کی بات نہیں مانی، سبحان اللہ، حضرت نظام الدین اولیاء نے وقت کے بادشاہ کی بات نہیں مانی، حضور غوث پاک نے یعنی وقت کے بادشاہ نے آپ کو بھیجے ہیں، وہ سونے کے جروی آپ نے نچوڑا تو خون نکل رہا تھا، فرمایا ظالم غریبوں کا خون چوس کر تو مجھے دے رہا ہے۔ اب مطلب یہ ہے، اس سے یہ کوئی مغالطہ نہ ہے کہ یہ سلطان صاحب کے اپنے مزار کے ساتھ کیا ہے، سلطان صاحب نے اپنی حیات میں ان کا مزار ہے، ان کے ساتھ کیا ہے، مسجد ہے کہ نہیں، مسجد ہے، بابا بلے شاہ کے مزار کے ساتھ مسجد ہے کہ نہیں ہے، حضرت غوث پاک کی مزار کے ساتھ مسجد ہے، میاں محمد بخش کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، بابا بلے شاہ کے مزار کے ساتھ مسجد ہے، اور اسی طرح آپ چلے جائیے جناب داتا گنج بخش علی حجویری مزار کے ساتھ کیا ہے، مسجد خود ہمارے آقا و مولا سید المرسلین رحمت اللہ للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے ساتھ کیا ہے، مسجد ہے، حضور نے خود مرے۔ لیکن یہ سلطان صاحب یہاں جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو رسم و رواج والی دنیا ہے، یہ جو خوف والی دنیا ہے، یہ جو ڈر والی دنیا ہے، اس سے نکل کر وہ قلبی وابستگی والی دنیا کی طرف چلے گئے، پھر ان کے دلوں میں ڈر نہیں رہتا، خوف نہیں رہتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے دلوں میں فقط اللہ آ جاتا ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اللہ بس، ما سوی اللہ ہوس۔ سلطان صاحب فرماتے بس اللہ، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ہوس ہی ہوس ہے۔ جی ناظرین، سہ عالم چھوڑ مسیتا نٹھے جدوں لگے نے دل ٹھکانے ہو، یقیناً اب اس کلام کی سمجھ ہم سب کو آئی ہے، اور دل ہی وہ ایک آئینہ ہے، اگر یہ صاف ہو تو اس میں اللہ بھی نظر آ سکتا ہے۔ یہی آج کے کلام کا خلاصہ تھا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے تھرسڈے کو ایک اور خوبصورت کلام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔